बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। इकराम मुतफर्रिक़ सवालात की नशिस्त है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उमूर में लोगों को मुख्तलिफ़ मुश्किलात दरपेश होती हैं। गामदी साहब से लोग इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, उन मुश्किलात का हल चाहते हैं। बाज़ इल्मी उलझनें होती हैं, बाज़ फ़िक्री मसाइल होते हैं, तारीख़ी मुग़ालते होते हैं। सब कुछ लेके हाज़िर खिदमत है हिज़्ब साबिक़ा से तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का आगाज़ करते हैं। आज की नशिस्त का पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है, हमारे यहाँ बिलुमूम वो लोग जो दीन से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की ताईद की याफ्त में अपनी ज़िंदगी को उसकी मंशा के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, उनके यहाँ अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ज़हूर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के तौर पर भी होता है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाए। जब उनके सामने कोई ज़रूरत आती है तो उनको लगता है कि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को छोड़कर सबसे पहले अल्लाह का हक़ है उसको अदा करें। ख़ुद कुरान भी कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ही होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दीन इस बारे में हमें क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मईशत दी है, एक इस्तिताअत दी है, जिस वक्त उसके सामने कोई ज़रूरत आती है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का मौका आता है तो उसको क्या करना चाहिए है? वही जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने अपनी किताब में दी है। उन्होंने फरमाया है कि इंसान को जो नेमतें भी अता होती हैं वो अल्लाह ही की इनायत से होती हैं। उन नेमतों को ख़र्च करते वक्त उसे इतदाल का रवैया इख्तियार करना चाहिए। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। ये कुरान मजीद की तालीम है। यानी हम खा अपनी ज़ाती ज़रूरतों पर ख़र्च कर रहे हों या हम अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हों, ये इतदाल हर हाल में मलहूज़ रखना चाहिए। इंसान किसी भी मामले में जब हद इतदाल से तजावुज़ करता है तो कुदरत के निज़ाम में उसके कुछ नताइज निकलते हैं। ये अलग बात है कि किसी बड़े जज्बे के तहत इंसान आगे बढ़कर कोई ऐसा इक़दाम कर डाले जिसमें वो ये जानता हो कि ये हद इतदाल से तजावुज़ है, लेकिन मैंने फिर फ़ैसला कर लिया है कि मैं इसके नताइज भी भुगत लूँगा। बारहा ऐसे मौक़ों पर यह ज़रूरत पेश आ जाती है जिसको हमारे यहाँ इमरजेंसी की सूरत हाल कहते हैं, लेकिन आम मामलात में हमारे परवरदिगार की, हमारी किताब की, हमारे पैगंबर की तालीम यही है कि जो कुछ करना है उसको गायत दर्जा इतदाल के साथ किया जाए। बल्कि कुरान मजीद ने सूरह बनी इसराइल में ये बताया है कि अगर तुम अपनी ज़रूरतों से कुछ बचा कर नहीं रखोगे, यानी किसी कड़े वक्त में काम आए, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त तुम्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, तो जब ये वक्त आ जाएगा और तुमने सही रवैया इख्तियार नहीं किया तो तुम मुलामत ज़दा होकर बैठे रहोगे। इस तालीम की बुनियाद पर ही कुरान मजीद हर मामले में अखलाकी उसूल बयान करता है। दीन में ना दौलत कोई बुरी चीज़ है, ना इक़्तिदार कोई बुरी चीज़ है। हुस्न भी अल्लाह की अता है। इल्म में भी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने एक शख्स को दूसरे शख्स पर दी है। फ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। इनमें से जो नेमत भी आपको मिली है उसको हासिल करने की अखलाकी उसूलों के मुताबिक जद्दोजहद करना, और हासिल हो जाए तो उसको सर्फ करने, उसको ख़र्च करने, उससे फ़ायदा उठाने में इतदाल का तरीका इख्तियार करना। दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, वही कलीदी लफ्ज़ हैं। एक ये कि इसराफ़ ना हो, यानी आप हुदूद से तजावुज़ ना करें। इसराफ़ गलत जगह पर ख़र्च करने का नाम नहीं है, ख़र्च करने में हुदूद से तजावुज़ करने का नाम है। यानी वही हद इतदाल। आपको मालूम है कि आपकी आमदनी इतनी है, आप तय करें कि उसका इतना हिस्सा है कि मुझे ख़र्च करना है और इतना हिस्सा बचा के रखना है। ये बचाना ज़ाती ज़रूरियात के लिए भी होता है, ये बचाना कारोबारी ज़रूरियात के लिए भी होता है। इससे आगे बढ़कर ना कोई मुआहदे करने चाहिए, ना इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पर अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेनी चाहिए, ना अइज़्ज़ा व अक़रबा के या अपने बच्चों के मुतालबात पूरे करते करते अपने आप को मुश्किल में मुब्तला कर लेना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मर्द को ख़ास तौर पर ये हौसला भी दिया है कि वो ख़र्च करे, और वो हज़म भी दिया है जिससे वो इन चीज़ों पर एक काबू रखे। इसीलिए माश की ज़िम्मेदारी उसी पर डाली गई है। तो अल्लाह ताला की इस स्कीम को समझकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ये समझकर बसर की जाएगी तो अल्लाह ताला
اور بھی دے گا، فراخی بھی عطا ہوگی، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ تھامے گا۔ لیکن جب ہم اس کے بنائے ہوئے قاعدوں، اس کی اختیار کی ہوئی اسکیم اور اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے کوئی کام کریں گے تو پھر اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کریں گے، جس کی تصویر قرآن مجید نے اسی طرح کھینچی ہے کہ پھر آپ ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ تو یہی اصول ہے جو پوری زندگی میں ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ کمانے کا موقع دے تو ہمیشہ 60-70% تک اپنے اختیارات رکھیے۔ ایک بزرگ کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے عہد کے بڑے علماء میں سے تھے۔ یہ واقعہ خود مجھے ہمارے دور ہی کے ایک بڑے صحافی نے سنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اس وقت حالات بڑی تنگی میں ہیں، آمدنی بڑھانے کے کوئی ذرائع نہیں سمجھ میں آ رہے، لوگ دعا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں کہ آپ سے بھی دعا ہی کی درخواست کروں، آخر اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ غلط زاویے سے سوچ رہے ہیں، آمدنی بڑھانے کے ذرائع تو آپ کو پیدا کرنے ہی چاہیے، اور وہ جب پیدا ہو جائیں گے تو اس کے نتائج بھی نکل جائیں گے۔ جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع پیدا کرنا اصلاً نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا اور اپنے وقت پر پیدا کر دے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں، یعنی جو اس وقت آمدنی ہے اس کے اندر رہنا سیکھیں، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں بہتر سے بہتر جگہ پر پہنچنے کی صحیح کریں۔ ہمارے دین میں تو دولت کمانا، اپنے کاروبار کو بڑھانا، یہ سب چیزیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کی تعبیر میں بیان کی جاتی ہیں، اس کو خیر قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں، لیکن خرچ اخراجات کے معاملے میں خواہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کا اپنے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، عجیب، اچھا پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی انفاق کہیں باہری سے شروع نہیں ہوتا، یہ سب اصل میں انفاق ہی کی صورتیں ہیں۔ مرد کماتا ہے تو وہ جب کماتا ہے تو یہ اس کی کمائی ہے، جب وہ اس کو خرچ کرتا ہے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، والدین پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں انفاق کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کو ہمارے دین نے اس طرح بیان بھی کیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قرآن میں ہے، پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی تمہارے والدین، تمہارے اقربا یہی تمہارے خرچ کے مستحق ہیں۔ انفاق کرنا ہے تو انہی پر کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری میں اور باہر لوگوں کو دینے دلانے کی ذمہ داری میں صحیح اعتدال روانی رکھیں گے تو پھر یا ادھر حق تلفی کے مرتکب ہوں گے یا ادھر حق تلفی کے مرتکب ہوں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلت کے حوالے کر دیں گے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے فراخی کی دعا کرنی چاہیے، جو کچھ ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں اضافہ کروں گا، لیکن اعتدال کا دامن کسی حال میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ غام سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے واضح کیا۔ اچھا، قرآن مجید میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ يَسْأَلُونَكَ ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں تم سے کتنا خرچ کریں، تو وہاں کا قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، تو اگر اعتدال توازن کی بات تھی تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ وہاں پر کہ اپنے معاملات کو دیکھ کے، اپنے حال اور مستقبل کی ضروریات اور اندیشوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں دے دیا کرو، وہاں تو کہا جو زائد ہے وہ دے دو اٹھا کے۔ نہیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ اللہ جب مطالبہ کرتا ہے تو وہ مطالبات تمہاری دولت کے کس حصے میں ہوتے ہیں، اچھا، یہ زیر بحث ہے۔ اس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کی مدد کے لیے خرچ کرو، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہاجرین آئے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو، یا غریبوں کی مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اعزاء و اقربا کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے دین کی تعلیمات میں ہیں۔ یعنی اس وقت کچھ ہنگامی نوعیت کے اخراجات بھی سامنے تھے، اور جو ہماری معمول کی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے تھیں۔ ٹھیک، بار بار ان کی ترغیب دی جا رہی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ خواہ تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، ان مہاجرین پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بستی کے لوگوں پر خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہو،
یہ سب کا سب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مطالبات کہاں تک ہیں؟ فرمایا وہاں تک ہیں جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے۔ ٹھیک، تو اس میں تو اف کا مطلب ہی یہی ہے، تمہاری ضروریات کا مطلب یعنی تمہاری ذاتی ضروریات، تمہاری کاروباری ضروریات، تمہاری حال کی ضروریات، تمہاری مستقبل کی ضروریات، ان ضروریات سے جو کچھ زیادہ ہے، اگر اللہ کبھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو دو تو وہ اصل میں اسی حصے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ جواب دیا ہے، یہ تو بڑا حکیمانہ جواب ہے۔ اس میں دونوں باتیں واضح کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ انسان کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہی میں انفاق ہونا چاہیے، اور اللہ کے مطالبات بھی اسی میں ہیں، یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان ضروریات سے جو کچھ زائد ہے اس پر انسان کو سانپ بن کر بیٹھنا نہیں چاہیے، اسی کو کنز کہا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک مطالبہ سامنے ہو، اور تمہارے پاس تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ موجود ہو اور تم دینے سے انکار کر دو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ اعتدال جو قرآن نے بہت خوبی کے ساتھ واضح کر دیا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا غم صاحب، ایک جو اندیشہ عام طور پہ خدا ترس لوگوں کو ڈراتا ہے، ان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں روز قیامت مجھ سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ میرے سامنے ایک ضرورت آئی تھی اور میں اگر چاہتا اس کو پورا کرتا، اور اگر میں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ بیٹھیں۔ تو اب ایک اندیشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس موقع پہ آدمی اعتدال اور یہ ضروریات اور اپنی آمدن ان سب کا تجزیے کے بجائے ایک خوف کی صورتحال میں مبتلا ہو کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو کیا یہ خوف پیدا بھی ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی ضروریات میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ میرے دائرہ اختیار میں میرا امتحان ہے کہ میں نے ان کو پورا کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اعتدال تو آپ کو اللہ کے حکم کے تحت ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ جب وہ ضروریات سامنے آتی ہیں تو اس وقت بھی اپنی ذمہ داری اور کہاں تک آپ تحمل کر سکتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غلط رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب انسان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں جو صاحب عقل مخلوق ہے، جانتا ہے کیا چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں کیا نہیں ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک درجہ وہ بھی ہے کہ کسی موقع پر آپ اپنی روٹی بھی اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، لیکن روٹی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس میں انسان خود کتنے دن نکال سکتا ہے، اس کا اندازہ کریں گے ہی نا۔ یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب روٹی نہ کھانے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو پھر آپ کو جان بچانی ہے، پھر وہ فرض ہے، وہ جو آپ انفاق کر رہے ہیں وہ نفل تھا۔ تو اس میں بھی وہ اعتدال آپ سے آپ کی جبلتیں پیدا کر دیتی ہیں، اور انسان کو پیدا کرنا بھی چاہیے اور اس کو اس جانب توجہ بھی دلانی چاہیے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ دیکھیے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب تو ختم ہو گئی نا سب ضروریات، اب مال ہے اس کا، کمایا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سارا مال کیوں نہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ نہیں، تم اپنے اعزاء اقربا کو محروم نہیں کر سکتے۔ یعنی اب کیا مسئلہ ہے؟ اب جو پیچھے رہ گئے جن کی ذمہ داریاں تھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں 2/3 کر دوں؟ فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آدھا کر دوں؟ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ 1/3؟ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اپنے بعد بھی یعنی جب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہر حال میں ادا ہونی چاہیے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ انفاق کے بارے میں آپ کے فرائض کیا ہیں۔ آپ کے فرائض اصل میں آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ، آپ کے اعزاء اقربا ہیں، یعنی وہ جو اس دائرے میں آتے ہیں۔ اس سے آگے ہے جب آپ کے پاس ادھر نفل رقم ہوگی ادھر آپ نوافل ادا کریں۔ ٹھیک، یہی اصول ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اعزاء اقربا میں غم صاحب کہاں تک جاتے ہیں؟ چونکہ ہمارے ہاں تو خاندان ہے، خاندان میں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کی تعلیم، ان کی ذمہ داری، ان کی بیماری۔ تو اعزاء اقربا میں کیا بہن بھائی شامل ہیں صرف، یا بھانجے بھتیجے آگے ان کی آگے ایکسٹینشن بھی؟ جن کی ذمہ داری آپ پر ہے وہ ذمہ داری کے طریقے پر شامل ہیں، جن کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے وہ نوافل کی حیثیت سے۔ ٹھیک، وہی اصول ہے۔ یعنی دیکھیے نا ذمہ داری کن کی ہے؟ تو والدین کی مثال کے طور پر اگر وہ اب معاشی جدوجہد کے قابل نہیں رہے تو آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ بہن بھائی اگر معاشی جدوجہد کے قابل نہیں رہے تو آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد، والدین، یہ یعنی اوپر کے رشتہ دار، نیچے کے رشتہ دار، دائیں بائیں کے رشتہ دار، یہ تو آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ ہی کو آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے، کیونکہ اب جو اعزاء ہیں وہ پھر کسی کے رشتہ دار ہیں، وہ کسی کے ماں باپ ہیں، وہ کسی کے
اولاد ہے وہ کسی کے بہن بھائی ہیں، تو وہاں ترتیب ادھر چلی گئی۔ ٹھیک، آپ کی ترتیب اسی دائرے میں ہے، اس کے بعد یہ فرائض ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ پھر آپ کے لیے نفل عبادت ہے، کیجئے، اللہ جتنا چاہے دے۔ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ قریبی عزیز ہے، مطلب میرا بھائی ہی ہے لیکن میں بھی شادی شدہ ہوں، وہ بھی شادی شدہ ہے، اس کے بھی آگے بچے ہیں، اس کے بھی آگے سسرال ہیں، اس کا بھی ایک دوستوں کا حلقہ ہے، تو اب اگر ایک غیر شادی شدہ بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، کماتا نہ ہو، والد صاحب رخصت ہو گئے، تب تو عقل کہتی ہے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی شدہ ہے، جوان جاٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اب میں تو اس کو اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کروں گا اس طرح سے۔ نہیں، ذمہ داری تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا یا اس پر کوئی افتاد پڑ گئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین خود کماتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہم ان کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، لیکن اگر وہ معاشی جد و جہد کے قابل نہیں رہے، بیمار ہو گئے ہیں، اب کوئی کام نہیں کر پاتے، یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ایک شریف النفس بچہ یہ کہتا ہے کہ اب اس عمر میں میرا باپ جد و جہد کرے گا، تو یہ ہیں وہ جگہیں جہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ نے محسوس کیا کہ اب اس شخص کو، خواہ وہ میرا باپ ہے، خواہ وہ میرا کوئی عزیز ہے، اب اس شخص کو معاشی جدوجہد یا تو کرنی نہیں چاہیے یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ جب تک وہ اس پوزیشن میں ہے اس وقت تک تو اولاد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اسے کہنا چاہیے کہ اپنے کام خود ادا کرو جا کے۔ ٹھیک، یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بن گئے، نہیں، جب ان کی ضرورت ہے، ضرورت معلوم ہو جاتی ہے، وہی ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوئے، یا آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن میں انسان جانتا ہے، علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ دین کے باب میں ہر آدمی اپنے درجات کی بلندی کا خواہاں ہوتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور اس سب میں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے صحابہ کرام کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ خلفائے راشدین کے یہاں جو انفاق کی پوری روایت نظر آتی ہے وہ تو اس پوری گفتگو سے ہٹ کے ہے جو آپ نے بیان کی۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک موقع پر ساتھ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک بڑے جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ سب مال لے آئے، پوچھا کہ پیچھے کیا ہے، تو کہا پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو ایک عام مسلمان بھی تو چاہتا ہے نا کہ ان کے درجے تک پہنچنے کی کم سے کم جدوجہد کر لے یا کم سے کم وہی کام کر لے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن وہاں پر تو غیر معمولی ہے، جو کچھ کمایا جا کے اللہ کے رسول کو دے دیا۔ نہیں، صحابہ کرام کی پوری جماعت نے بالکل اسی اصول پر یہ سب معاملات کیے جس اصول پر میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ٹھیک، ایک شخصیت نے ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں یہ اقدام کیا، اچھا، بڑا غیر معمولی اقدام تھا، سب نے اس کو تحسین کی نظر سے دیکھا، لیکن کیا عام حالات میں، یعنی زندگی کے معمولات میں نہیں، ایک بہت بڑے مرحلے پر، تو اس مرحلے پر تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپیل کی گئی تھی۔ اس طرح کی اپیل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی تو اس کے احکام بالکل الگ ہوں گے۔ اس پر استاذ امام نے ایک مرتبہ بہت اچھا تبصرہ کیا تھا کہ بعض لوگوں کو کچھ اس طرح تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے کہ وہ عام حالات میں بھی دین کے ان مطالبات کا ذکر شروع کر دیتے ہیں جو ایمرجنسی کے حالات سے مطابق۔ بہت اہم نقطہ، ہاں، اس کا بھی پورا توازن ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک عام زندگی ہے جو بسر ہو رہی ہے، ایک یہ کہ قوم پر کوئی بنائی، ملت پر کوئی بنائی، کوئی بڑی آفت آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، اس طرح کے مواقع ہیں۔ تو یہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے، یہ عام زندگی کا واقعہ نہیں ہے، اور اس میں بھی سیدنا صدیق ہیں جنہوں نے یہ اقدام کیا۔ سیدنا عمر نے کیا کیا؟ وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھایا ہوں، آدھا میں خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ایمرجنسی میں بھی یہ تفاوت موجود تھا۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر موجود نہیں ہے تو آدمی کو بہت اعتدال کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ ٹھیک۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ کی ذمہ داری تھی اصحاب صفہ کے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے، تو اس موقع پہ اللہ نے آپ کو تو استطاعت دی تھی، آپ کی بیٹی نے غلام کا مطالبہ کیا، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، آپ کے گھر کے سامنے کو زینت کے پردے لگے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اتار دیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جتنی میں مدد کر سکتا ہوں میں کروں گا، لیکن اپنی زندگی کو ایک نارمل انداز میں گزارنے میں مجھے کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی سب چیزیں قربان کر دیں اور ان لوگوں کی خاطر۔ وہ بھی اس لیے کہ اس وقت آپ ایک حکمران کی حیثیت سے ان معاملات کے ذمہ دار بنا دیے گئے تھے، اچھا، وہ بھی دائرہ ذمہ داری کا ہے۔ تو ذمہ داری کے دائرے میں تو آدمی کو ایسا ہی احساس کرنا چاہیے۔ یعنی اگر مجھے معلوم ہے کہ میری ماں کی ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری اولاد کی کوئی ضرورت ہے، تو میں اظہار ہی کروں گا۔ اسی طرح سے اگر مجھے حکمران بنا دیا گیا ہے تو حکمران کی حیثیت سے تو خلفائے راشدین کا یہی اسوہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نمونہ پیش کیا۔ جب ہجرت کی گئی تو ہجرت کے بعد
بہت سے لوگوں کو تو آپ نے مواخات کے ذریعے سے انصار کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ انصار بھی ظاہر ہے کہ اس طرح تو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے کہ آپ جتنا بوجھ چاہے ڈال دیں، کسی کے حالات کا لحاظ کر کے آپ نے یہ کہا کہ اچھا تم اس کو اپنا بھائی بنا لو، تم اس کو اپنا بھائی بنا لو، اور اس طرح کافی لوگوں کے لیے ابتدا میں کچھ بندوبست ہو گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کی جاتی ہے تو پہلے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے جس میں لوگ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی جدوجہد کر کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی 4-5 سال کا عرصہ ہے جس میں مہاجرین آ رہے تھے، آپ نے اس میں مواخات قائم کر دی، لیکن سب لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بستی میں یہ بندوبست ہو نہیں سکا۔ اس میں جو لوگ باقی بچ گئے ان کو مسجد میں ایک کیمپ لگا دیا گیا، اسی کو صفہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی تعلیم گاہ تھی، تعلیم تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے پائی، اس لیے کہ وہ حضور کے پاس تھے، ہر وقت مسجد میں ہوتے تھے تو تعلیم بھی پاتے تھے اور بڑا فائدہ بھی اٹھایا انہوں نے، لیکن اصلاً وہ ایک مہاجر کیمپ تھا۔ انہی کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ اصل میں وہ محتاج لوگ ہیں، وہ ضرورت مند لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ اپیل کی اور یہ کہا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، وہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں لیکن کچھ ساز و سامان ان کے پاس نہیں، جو کچھ پیچھے حالات تھے وہ وہاں تھے، یہاں آئے ہیں تو یہاں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے انہیں کچھ وقت محنت کرنی پڑے گی، تو اس میں ان کی مدد کرو۔ یہ مرحلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا، اپنی ذمہ داری بنایا۔ جب یہ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور اپنے کاموں میں ہو گئے تو پھر جو نعمت آپ کو ملی، جس طریقے سے فدق کا باغ تھا یا جس طرح سے باقی چیزیں تھیں، ان میں آپ نے فراخ دلی کے ساتھ اپنے اجزاء کی ضرورتیں بھی پوری کی، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ذرا نکال کے دیکھ لیجیے جن لوگوں نے کام کیا ہے آپ کے پاس اچھا خاصا اثاثہ موجود تھا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ بیان کیجئے گا، ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے، بالخصوص مسلم تہذیبی روایت میں جو صوفیانہ طرز عمل اور تعبیر ہے، کہ یہ دنیا تو جی یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہ تو مایا ہے، یہ سب یہیں پہ رہ جائے گا، اس لیے یہ جو مال ہے، اس مال کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے، لگاؤ ہے، تو پھر تو آپ کا دنیا میں رغبت ہوگی، اس مال کو اپنے اوپر سے اتاریں اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ لوگوں میں تقسیم کریں۔ ایک اس سے نفسیات بنتی ہے، آپ بھی اس سے واقف ہیں، بلکہ ایک زمانے میں اس سے متاثر بھی رہے، کہ پھر جیب میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بڑا ایک روحانی تسکین کا باعث بنتا ہے، یہ پورا کا پورا عمل کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن، اپنا مال دولت ایثار سب کچھ کر دیا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، پھر یہ تو پھر دین کی جو آپ نے پوری کی پوری تعبیر یہاں بتائی قرآن کی روشنی میں، اس کے تو خلاف نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید بالکل مختلف تصور پیش کرتا ہے۔ میرا بھی زاویہ نظر یہ تھا، اس لیے کہ میں نے خود تصوف کے آغوش میں شعور کی آنکھ کھولی تھی، میرے والد گرامی نے یہی بات سکھائی بھی تھی، اور ہم نے جو ابتدا میں بعض کتابیں پڑھی ان سے بھی یہی تصویر معلوم ہوتی تھی، لیکن جب قرآن کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بالکل دوسرے معیارات قائم کیے ہیں۔ یہ بات کہ انسان نے دنیا کو کما کے کیا کرنا ہے، جیسے ہی قرآن پڑھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، دنیا کو کمانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یعنی قرآن اس کے لیے تعبیر ہی یہی اختیار کرتا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عنایت تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ قرآن تو مال کو خیر کہتا ہے، وہ تو یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دنیا ہے جو مایا ہے اور اس سے آپ کو نجات حاصل کرنی ہے، اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب یہ ملتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو مال کمانے کے بارے میں قرآن نے اس تصور کو بدلا، اس کے بعد خرچ کرنے کے بارے میں جب یہ کہا کہ ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی نہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اڑا دیں، اور نہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں، نہیں، وہ ان کے درمیان کا ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جب یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ اگر تم اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھو گے تو پھر وقت آنے پر ملامت زدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوگے، تو بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کی کتاب نے جو تصور دیا ہے کمانے کے بارے میں اور خرچ کرنے کے بارے میں، وہی انسانیت کے لیے صحیح ترین تصور ہے۔ اسی سے کاروبار ہوں گے، اسی سے دنیا میں ترقی ہوگی، اسی سے انسان ایجادات کرے گا، اسی سے یہ تہذیب وجود میں آئے گی، یہ سب اسی سے ہوگا۔
اس کے اندر البتہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا موقع آ گیا ہے جہاں یہ ترتیب تبدیل کرنی ہے۔ وہ مواقع بھی بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کا موقع آ گیا ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بن گئی ہے، تو ایسے موقع ہوتے ہیں جب آدمی بعض اوقات اپنے حدود سے آگے بڑھ کے، یا جس کو کہا کہ ولو کان بہم خصاصہ، بھی خرچ کرتا ہے۔ اچھا غم صاحب، ہمارے ہاں ایک جو بڑی شرمندگی کی چیز بنتی ہے بسا اوقات، وہ کسی کو انکار کرنا ہے، شائستہ معذرت کرنا ہے، نہ کرنا ہے۔ ہمیں پوری زندگی میں جو تربیت ملتی ہے، جس ماحول میں ہماری پرورش ہوتی ہے، وہاں پر نہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آدمی کے سامنے جب کوئی شخص اپنا مسئلہ لے کر آ جاتا ہے تو چاہے وہ آپ اپنے اوپر کوئی بوجھ لے لیں، آپ اس کو لے لیتے ہیں، لیکن یہ نہ کہنا کتنا اہم ہے، شائستہ معذرت کرنا، اگلے کو بتا دینا، یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر 6 مہینے بعد آپ کو نہ کرنی پڑتی ہے مجبوراً، اور پھر اگلے کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ شروع میں آدمی یہ کہہ دے، یہی تعلیم دینی چاہیے، یعنی انسان کو بالکل صاف طبیعت کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، قرآن نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ شائستہ طریقے سے معذرت کرو۔ تو شائستگی، تہذیب، دوسرے کی عزت نفس کا خیال، یہ چیزیں تو ہر حال میں ملحوظ رکھنی چاہیے، لیکن بات سیدھی صاف کرنی چاہیے۔ اس کی تعلیم بھی قرآن نے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایمان والو قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو۔ اقرار میں، اصرار میں، انکار میں ہمیشہ سیدھی بات کرنی چاہیے۔ سیدھی بات وقتی طور پر بری بھی لگتی ہے، لیکن وہ اپنے مال اور اپنے نتیجے کے لحاظ سے ہمیشہ طرفین کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے، آپ کے لیے بھی اور جس کو آپ نے وہ بات کہی ہے۔ تو زندگی کے معاملات میں بھی سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کے عہد معاہدوں میں نہ جائیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے، سلیقے کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ضرورت آتی ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دائرے میں ہے تو آپ اسے پورا کریں، اگر نہیں دائرے میں تو معذرت کر دیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کوئی اور اسباب پیدا کر دے گا۔ یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ کہ یعنی خدا کی دنیا بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر منحصر ہو کے رہ گئی ہے، اللہ کی دنیا وسیع ہے، کوئی نہ کوئی اور ذریعہ اس کے لیے اللہ پیدا کر دے گا۔ کیوں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ معاملہ کیسے ہوگا۔ اس طرح ہم سب مدد ہم نے کر دی، کمٹمنٹ لے لی، اس کو بھی کنڈیشنل ہونا چاہیے، یہ بتاتے ہوئے کہ جی اس وقت میرے حالات ایسے ہیں، میں اتنی رقم آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن کل کل اگر حالات ایسے ہوئے تو میں پوری لائف ٹائم اس چیز کی گارنٹی لیتا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی معاشی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ہم سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر کے معاملات آپ اس طرح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، بیوی بچے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ داریوں کے اندر ایک ناچاکی کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چچا کی ذمہ داری تو انہوں نے لی ہوئی ہے، وہاں تو پورا مال خرچ کر دیتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک عدم توازن ہے، اس طرح کے کبھی عہد معاہدے نہیں کرنے چاہیے۔ میں تو یہ بیوی کے ساتھ بھی یہی کہوں گا، آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری، لیکن وہ ذمہ داری کیا اس طرح لی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک رقم مقرر کر لی ہے، آپ اب پھانسی چڑھ جائیں، لیکن وہ رقم آپ کو ادا کرنی ہے۔ وہ کس اصول پر ہوتا ہے؟ وہ بھی معاہدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا معاہدہ ہے، اسی اصول پر ہوتا ہے کہ میں اگر یہ ضرورت پوری کر سکوں گا تو ضرور کروں گا، اگر نہیں تو مجھے اگر ایک ہی روٹی میسر ہے تو آدھی آدھی کر لیں گے۔ اور یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے کہ بیوی میں اس قابل ہی نہیں رہا۔ تو یہ سارے مراحل زندگی میں آتے ہیں، جو معاہدات بھی آپ کرتے ہیں ان میں یہ آپ سے آپ مفہوم ہوتے ہیں، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں بھی آپ نے بہت سی لی ہوتی ہیں۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کی تعلیم ہے، اخراجات ہیں، یہ سب ذمہ داریاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ اس قابل ہیں، اس پوزیشن میں، اپنی طرف سے آپ کمی نہیں کرتے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ اب وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جہاں آپ انفاق کا کوئی کام کریں، اگر کسی سے کہیں کہ میں تمہاری یہ مدد کر دوں گا تو اس کو بتا دیں کہ جتنی میری ہمت ہوگی میں کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی عہد باندھا ہے تو آپ 1 مہینے 2 مہینے کا نوٹس اس کو دے دیں، اس کے بعد اگر آپ نہیں کر سکتے تو شائستہ معذرت کر دیں۔ یہ اصول طے ہیں، یہی اخلاقی طریقے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب ایک اور اپروچ عام طور پر دنیا یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص مانگنے کے لیے آتا ہے کسی وجہ سے،
اور آپ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اس کی نفسیات پہ بھی پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو جدوجہد، کوشش، صحیح نکلنا اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں اپنے یہ کمانا تھا، وہ سب کچھ کا آپ نے خاتمہ کر دیا اس کے اندر سے۔ ہم جو مغرب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ بچے 18 سال کے ہوتے ہیں تو والدین اگرچہ دے سکتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی میں باہر نکلیں اور یہ گردش کریں اور چیزوں کو دیکھیں اور خاک چھانیں تاکہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو، تو یہ دے کر بھی تو اصل میں ہم اگلے کو عادی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی بالکل ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کچھ دے رہے ہیں تو اس سے کچھ چھین تو نہیں رہے۔ جدوجہد کا جذبہ، خود اٹھنے کا جذبہ، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کی بہت سی وہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں بیدار نہیں ہوتی۔ ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے یہ معاملات کرنے چاہیے، اور ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم نے جس کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا ہے وہ اپنی عزت نفس کو خراب کر کے کوئی بندوبست کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی اس بات کو واضح کر دینا چاہیے کہ یہ ان حدود و شرائط کے ساتھ ہے، ہو سکا تو ورنہ ہاتھ جوڑ کے آپ معذرت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، آخری 2 سوالات غم صاحب آپ کی خدمت میں۔ یہ بتائیے گا، میری زندگی کا تجربہ ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں آپ اس کی تصدیق کریں، نفی کریں، خرچ جب کرتا ہے آدمی، انفاق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے وہ لازماً کہیں نہ کہیں سے، میں کوئی قاعدہ قانون نہیں بتا رہا لیکن عمومی تجربہ یہ ہے کہ اللہ لوٹا دیتا ہے، دنیا میں ہی آپ کو واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خرچ کرنا بطور ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ کے کہ آپ کریں گے اور اللہ آپ کو دے گا، یہ تو تجربہ ہے نا ایسا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بتا دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کریں۔ یہ بالکل وہی بات ہے، کتنے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری راہ میں نکلو گے تو میں نے کتنے کمزور لوگ ہیں جن کو برتری دے دی، کتنے چھوٹے گروہ تھے جن کو میں نے بڑوں پر برتری دی، غلبہ دیا۔ آتا ہے نا یہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں، لیکن دوسری جگہ بتا دیا کہ اس کے لیے یہ نسبت تناسب ہے، یہ آپ کو مادی ضرورتیں فراہم کرنی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوگا، یعنی آپ کو فراخی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے نہیں۔ ہمیشہ جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو اللہ لوٹائے گا۔ اور یہ موقع بھی آتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت پوری کر دیتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے کسی موقع پر ضرورت پوری کرنا، یعنی تبوک میں مال سارا دے دینا، اور بڑا فرق ہے اس میں کہ یہ ذمہ داری لے لینا کہ آئندہ تمام فوج کے اخراجات میں ہی پورے کیا کروں۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، تو اس لیے ہر چیز کا ایک محل اور موقع ہے، اس کو اس کے محل پر رکھیں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا کرم ہوگا۔ آپ اس کو بے محل طریقے سے کریں گے تو خود آپ نے جو عقلی لحاظ سے غلطی کی ہے بعض اوقات اس کی سزا مل جائے گی۔ جی خان صاحب، آخری سوال میرا یہی تھا، جو سزا مل جاتی ہے، ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، اس سزا کو بالعموم ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ تو قبول حق کی مشکلات ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں، جب ہم حق کے رستے میں نکلتے ہیں اس میں بسا اوقات ہم اپنی عزت نفس، ہمارا جو وقار، ہمارا جو ایک توقیر حشمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس سے پھر نیچے آتے ہیں۔ یہی بات ہے، جب میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، میں نے لوگوں کو دے دیے، تو اب میں خود کسی اور کے پاس جاؤں گا، جھولی پھیلاؤں گا، تو وہ جو پورا کا پورا ایک سائیکل تھا وہ ڈسٹرب کر دیتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے اسی کو تو اس تعبیر میں بیان کیا ہے کہ اگر اعتدال کا رویہ نہیں رکھو گے اپنے معاملے میں تو پھر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ وہ ملامت زدہ کیسے ہوتا ہے آدمی؟ یعنی عزت کھو بیٹھو گے، پھر ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی تو آپ نے یہ ذمہ داری لے کیوں لی تھی، اور اس حد تک کیوں چلے گئے تھے، اور ذمہ داری اس حد میں کیوں نہیں لی کہ جس میں نازک حالات میں بھی اس کو پورا کر سکیں، اور لیتے وقت آپ نے عہد معاہدے کیوں کر لیے تھے؟ یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ انسانی زندگی میں دیکھنی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ شادی کرتے ہیں، اس میں ایسے ایسے عہد معاہدے کر لیتے ہیں کہ بعد میں پھر عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو کسی جگہ پر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کے قانون کو سمجھنا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترغیبات ہیں یا جو بڑے درجات ہیں وہ آپ کے عقلی فیصلوں سے وابستہ کیے گئے ہیں، ان کے وہ مواقع بھی طے ہیں کہ جس میں انسان کو عقلی معاملات کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، وہ مواقع بھی ہیں، لیکن وہ مواقع بھی اس وقت آتے ہیں جس طرح کے ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو گئی ہے، کوئی قوم پر بات بنائی ہے، اس طرح کے موقعوں پر انسان آگے بڑھ کے بھی کچھ اقدامات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
اس کے اس اقدام کے نتائج یا برے نتائج سے اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔ لیکن یہ معاملات قاعدے، قانون، ضابطے، طریقے سے ہونے چاہیے، وہ سارے قاعدے، وہ سارے ضابطے، وہ سب طریقے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب، انسان کو کیسے خرچ کرنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ کی حدود و شرائط کیا ہیں، اور اس معاملے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، بڑی تفصیل سے غام صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔